सो गाइस हम बैक विद न्यू वीडियो। सो वो जो हमारा रिसाला बच गया था ना, झूठ वाला, झूठ के बारे में, मेरे सुन्नत से झूठ के बारे में 24 सवाल जवाब, तो उसका हम लोग पार्ट 2 लेके वीडियो मैं बना के आ गया हूँ। तो पार्ट 2 भी हम लोग देखते हैं। तो पेज नंबर 10 से हम लोग पढ़ना था, तो शुरू करते हैं क्योंकि 9 हम लोग 18 पेज का था ना टोटल। आप देख सकते हो, आपको दिखा दूँगा। ये 19 का पेज है, 19 का, तो 18 देखिए, 18 पेज। तो 9 पेज तो हमने पढ़ लिया था, तो अभी 10 से पढ़ेंगे। सवाल: किसी को हंसाने के लिए मजाक में झूठ की वजह तोहमत का सहारा ले सकते हैं? जवाब: जी नहीं, ऐसा करना गुनाह है। आजकल झूठे चुटकुले मजाक बहुत चल रहे हैं, ये सब गुनाह है। जैसे कॉमेडियन लोगों को हंसाते हैं या किताबों और अखबारों में वैसे ही बेमकसद चुटकुले लिखे होते हैं जिनका मकसद सिर्फ सामने वाले को हंसाना होता है। ये नहीं होने चाहिए। रिवायत में है, जो लोगों को हंसाने के लिए झूठी बात करता है तो वो जहन्नम की गहराई में गिरता है। अलबत्ता बाज़ झूठे चुटकुले ऐसे भी होते हैं जिनसे मकसूद हंसना नहीं होता बल्कि इबरत या सबक आमोज़ बात समझाना होता है, और सुनाने वाले की नीयत भी यही होती है, तो इनमें जवाज़ की गुंजाइश होगी। सवाल: क्या दो दोस्तों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोल सकते हैं? जवाब: लफ्ज़ सुलह का लाम पर पेश नहीं है, बल्कि ये सुल साकिन है, यानी सुलह। झूठ बोलने की सूरत तो मौजूद है, मगर जब तक बगैर झूठ बोले सुलह मुमकिन हो तो झूठ ना बोला जाए। हर सूरत में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर सब रास्ते बंद हो गए और सच बोलेंगे तो सुलह नहीं होगी, तो अब झूठ की गुंजाइश निकलेगी। लेकिन अब भी अगर तौरिये से काम हो सकता है, तौरिये का मतलब है लफ्ज़ का दूसरा कोई दूर का मायना मुराद लेना, तो इससे काम चलाएं। सरीह वाज़ेह झूठ न बोले। ये सब एहतियातें वो ही कर सकेगा जिसको इल्म होगा। सवाल: हम लोग आपस में बात करते हुए झूठ सच का ख्याल नहीं रखते, ऐसी नसीहत फरमाइए कि झूठ से नफ़रत हो जाए और हम कभी झूठ न बोलें। जवाब: झूठ वाकई बहुत बुरी चीज़ है। झूठ हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। कहते हैं, सांच को आँच नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को झूठ से ज़्यादा नापसंद कोई चीज़ नहीं थी। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी के झूठ पर आगाह होते, अगरचे वो झूठ छोटा सा होता, तो उस झूठ बोलने वाले को अपने क़ल्बे अतहर यानी मुबारक दिल से निकाल देते, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जान लेते कि उसने तौबा कर ली है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर हो जाता है। झूठ से बचने के लिए झूठ बोलने के अज़ाबात और सच बोलने की फ़ज़ाइल की मालूमात हासिल कीजिए, और इसके लिए बहार शरीयत के 16वें हिस्से में मौजूद झूठ का बयान नीज़ इहयाउल उलूम की 3री जिल्द का मुताला कीजिए। इनमें झूठ के मुतालिक
کافی تفصیلات موجود ہیں. انشاءاللہ جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سچا بنا دے. سوال: ہم مارکیٹ میں دکانداری کرتے ہیں جہاں جھوٹ کی بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے. جواب: جب روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس لگتی ہے مگر پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور تراویح پڑھنے کا پختہ عزم ہوتا ہے تو تراویح پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جھوٹ سے بچنے کا پختہ عزم کر لے تو اس سے بھی بچ جائیں گے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے. چاہے سچ بولنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہو یا سودا خراب ہو رہا ہو تو ہونے دے. کیا پتہ کروڑوں روپے کا سودا طے ہوتے ہی ہارٹ فیل ہو جائے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر ہارٹ فیل نہ بھی ہو تو یہ کروڑ روپیہ کب تک کھا لیں گے. ایسا پیسہ دواؤں میں چلا جاتا ہے، ڈاکوؤں کے پاس اور نہ جانے کہاں کہاں نکل جاتا ہے. بہرحال جھوٹ میں برکت نہیں بلکہ نحوست و بربادی ہے. جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس لیے جھوٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیجیے. یاد رکھیے، سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا. گاہک جاتا ہے تو چلا جائے، کوئی بات نہیں. سچ بولتے رہنے سے آہستہ آہستہ امیج قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ دکاندار سچا ہے، اور خود بخود آپ کی دکان پر گاہک بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ جو بولیں گے گاہک آنکھ بند کر کے مان لیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سوال: میرا فرنیچر کا کام ہے. بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ ہلکے مال کو بھاری اور بھاری مال کو ہلکا کہہ کر بیچ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: بعض چیزیں وزندار ہو تو ان کی اچھی قیمت لگتی ہے، جبکہ بعض چیزیں اگر ہلکی ہو تو تب ان کی قیمت اچھی لگائی جاتی ہے. ہلکی ہو تو تب ان کی قیمت اچھی لگائی جاتی ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز کو ہلکا یا بھاری کہہ کر بیچ رہا ہے اور گاہک کو معلوم ہے کہ کس چیز میں ہلکا یا بھاری کہہ رہا ہے، نیز کوئی دھوکے کی صورت نہیں ہے اور دکاندار جھوٹ بھی نہیں بول رہا، تو ایسا کرنا صحیح ہے. البتہ اگر وہ ہلکی چیز کو بھاری یا بھاری چیز کو ہلکی کہہ رہا ہے یا گھٹیا کوالٹی یعنی معیار کی چیز کو اچھی کوالٹی کہہ کر بیچ رہا ہے اور جھوٹ و دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ جب گاہک کو معلوم ہوگا کہ مجھ سے دکاندار نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے یا چیز کے عیب کو چھپایا ہے، تو وہ چیز ہی نہیں لے گا، اور یا اگر لے گا تو دام کم کرے گا. جو دکاندار جھوٹ یا دھوکہ دہی سے کام لے گا جو دکاندار جھوٹ یا دھوکہ دہی سے کام لے گا وہ گنہگار ہوگا. سوال: آج کل مارکیٹ میں کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچا نہیں جاتا، یہاں تک کہ پرانے اسپیئر پارٹس یعنی پرزوں کو نیا اور لوکل کو جینین پارٹس یعنی اصل پرزے کہہ کر بیچ دیا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: اگر پرانے اسپیئر پارٹس کو نیا، گھٹیا کو اعلیٰ اور دوسرے ملک کے اسپیئر پارٹس کو اس ملک کا کہہ کر
اس ملک کا کہہ کر بیچا کہ جس ملک کا مشہور ہوتا ہے تو یہ سب دھوکہ اور جھوٹ ہے اور ایسا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ اگر بیچنے والے نے خریدنے والے پر یہ بات واضح کر دی کہ میرے پاس کچھ نیا نہیں پرانا اسپیئر پارٹس ہے جسے لوگ نیا کر کے بیچتے ہیں، اور یوں گاہک کو اسپیئر پارٹس کی کنڈیشن یعنی حالت بتا دی، تو اب خرید و فروخت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے معاملے میں کیا احتیاطیں تھیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط ہوتے تھے، چنانچہ احیاء العلوم کی تیسری جلد میں ہے۔ حضرت میمون بن ابو شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا کہ ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تو خط خوبصورت ہو جائے گا، لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا سکوں گا۔ پھر میں نے وہ لفظ چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ بھلے میرا خط خوبصورت نہ ہو مگر میں یہ لفظ نہیں لکھوں گا۔ تو مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی جس میں قرآن کریم کی اس آیت کی آواز تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی آواز تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ تو ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں احتیاطیں تھیں، لیکن آج کل کے مضامین۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ تو ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں احتیاطیں تھیں، لیکن آج کل کے مضامین اور آرٹیکل میں اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں، یعنی جھوٹی سچی باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایسا جھوٹ لکھنے سے بہتر ہے قلم رکھ دے۔ گزشتہ زمانے میں معتزلہ نامی ایک بد مذہب فرقہ گزرا ہے، اور ان کا جاحظ نامی ایک بہت بڑا عالم تھا۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ۔ فی زمانہ قلم سے کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ نیز اس واقعے سے سوشل میڈیا اور تحریری میسیج پھیلانے والے عبرت حاصل کریں کہ اپنی زبان سے وہی کہے جو آخرت میں چھڑا سکے، ایک ایک حرف سنبھل کر لکھے اور بولے، لیکن یہاں تو اتنا مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس۔ حمد، نعت اور منقبت لکھنے میں احتیاطیں: نعت شریف، نظم یا اشعار لکھنے میں مزید احتیاط کی حاجت ہے کہ آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس کو ردیف یا قافیہ نبھانا ہوتا ہے اور اپنے مصر کا وزن برابر
مصر کا وزن برابر رکھنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ لہٰذا سلامتی اسی میں ہے کہ حمد اور نعت وغیرہ لکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس میدان میں بڑے بڑے شعراء جن میں نعت گو، نعت خوان، شاعر بھی شامل ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور ایسی شرعی غلطیاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ لکھنے والوں نے ان کی مثالیں تک لکھی ہیں کہ فلاں اتنا بڑا شاعر تھا، اتنے کلام لکھے، نعتیں بھی کہیں، مگر یہ غلط بات لکھ گیا۔ یاد رکھیے، نعت شریف لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لکھنے والا متصلب پختہ عالم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فن شاعری بھی جانتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کلام نہ لکھے۔ سوال: آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ میں روڈ پار کر کے گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں جاتا تھا کیونکہ میری والدہ نے منع کیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ کے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ہم ایک گلی میں کھیلا کرتے تھے، تو میں نے الیاس قادری سے کہا کہ چلو الیاس، گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ماں تو گھر میں ہے، ان کو کیا پتہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ پیارے مرشد کریم، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ واقعہ بچوں کو بتائیں تاکہ وہ جہاں بھی جائیں والدین کو بتا کر جائیں اور جھوٹ نہ بولیں۔ جواب: گراؤنڈ اور ہمارے گھر کے درمیان ایک بڑا روڈ واقع تھا اور اس روڈ پر گاڑیاں بہت رفتار سے چلتی تھیں، اس لیے میری والدہ مجھے اس گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جانے سے منع کرتی تھی تاکہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یقیناً یہ ان کی مجھ سے محبت تھی، نیز میں اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ الحمدللہ مجھے بچپن سے ہی اللہ پاک سے ڈر لگتا تھا۔ سوال: جھوٹ اور چغلی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: انسان جھوٹ اور چغلی سے اس وقت بچ سکے گا جب اسے جھوٹ اور چغلی کی تباہ کاریوں کا علم ہوگا، اور یہ علم دینی کتب کا مطالعہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ جھوٹ سے بچنے کی کوشش جاری رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جھوٹ اور چغلی سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ انہیں چھوڑ دوں گا تو یہ خیال ذہن سے نکال کر فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دے کہ موت کا کچھ معلوم نہیں کس وقت آ جائے۔ لہٰذا انسان کو اپنے گناہوں سے جلد توبہ کر لینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ چائے پیتا ہے اور اس کے لیے چائے نقصان دہ بھی ہے، وہ کہے کہ میں آہستہ آہستہ چائے چھوڑ دوں گا تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، جبکہ گناہوں کے معاملے میں آہستہ کا معاملہ ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے کہ اس کا پینا حرام و گناہ ہے۔ کسی گناہ کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی اجازت کوئی بھی عالم دین نہیں دے گا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں خرید کر مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے انشاءاللہ
علم میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، علم ایک نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے۔ جہاں علم کا نور آ جاتا ہے تو وہاں گناہوں کا اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ سوال: جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب کب تک آئے گی؟ جواب: زندگی نے ساتھ دیا تو جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب لکھنے کا بھی ارادہ ہے، کیونکہ میں اس کی ضرورت بہت محسوس کرتا ہوں۔ پہلے خیال تھا کہ غیبت زیادہ ہے، مگر اب سمجھتا ہوں کہ جھوٹ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے۔ ذمہ داران اور مبلغین کی بات کی جائے یا عوام و خواص کی، پتہ بھی نہیں چلتا اور منہ سے جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے۔ اب میرے جیسا تو حساس سینسیٹیو آدمی ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جان لیتا ہے کہ اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بہت مرتبہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کتاب میں مثالیں دے کر سمجھانے کا ذہن ہے۔ کبھی یاد آتا ہے تو کئی مثالیں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں، تاکہ اللہ پاک کی توفیق سے جب کتاب آئے گی تو انشاءاللہ اس میں ڈال دیں گے۔ بس اللہ پاک قبول کرے اور اخلاص بھی عطا فرمائے۔ سوال: کیا جھوٹے شخص کی کوئی نشانی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے؟ جواب: نشانی تو بعض اوقات غیر مسلم کی بھی پتہ نہیں چلتی۔ ایک مرتبہ میں کسی ملک میں تھا اور ہماری گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ اتنے میں چائے کے ہوٹل سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا نکلا اور بڑے پرتپاک انداز سے مجھے السلام علیکم کہا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ آج کل تو کسی کا مسلمان ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان بھی غیر مسلموں جیسا لباس پہنتے اور ان کی طرح بال رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا تہذیب و تمدن بھی غیر مسلموں جیسا ہو گیا ہے۔ خدا کی پناہ۔ رہی بات جھوٹے شخص کی نشانی کی، جب وہ جھوٹ بولے گا تو تبھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی پہیلی تو نہیں ہے جسے بجھا جا سکے۔ حدیث پاک میں منافق کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ رسالہ پڑھ کر دوسروں کو دے دیجیے۔ شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور جلوس میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور مدنی پھولوں پر مشتمل پیمفلیٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ گاہکوں کو بنیت ثواب تحفے میں دینے کے لیے اپنی دکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائیے۔ اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم ایک عدد سنتوں بھرا رسالہ یا مدنی پھولوں کا پیمفلیٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے اور خوب ثواب کمائیے۔ تو اس بار کا رسالہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے کا رسالہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس بار کا ہے جہنم کیا ہے۔
تو ابھی جو بھی اگلا آ جائے گا تھرسڈے تک کے، تھرسڈے یا فرائیڈے تک کے آ جائے گا. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا. اور جو ہمارے یہاں رسالہ پورا ہو گیا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دینا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا. تو ملتے ہیں، اچھا لگا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو